आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पे हैं खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत अहम टॉपिक कुरान से लेकर आए हैं। वैसे तो कुरान का, जैसा मैंने पहले भी कहा है, हर टॉपिक की बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन ये टॉपिक जो है इसका हमारी डेली लाइफ में एक बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है, और वो टॉपिक है रिस्क। तो रिस्क जब भी नाम सुना जाता है तो हमारी तवज्जो एकदम जो है वो खाने पीने की जानिब आ जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई चिकन सज्जी है या क्या कहते हैं कि रिस्क है वो भी, और पाए हैं, निहारी है, हलीम है, बिरयानी है, पेप्सी की बॉटल्स हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जनाब वो रोजी रोटी, ठीक है, इसको रिस्क कहते हैं, उसको हम लोग खा लेते हैं। ठीक है, और जो मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी है ट्रेडिशनल इस्लामिक, उसके अंदर भी जो है वो फोकस जो है वो रिस्क को किया गया है खाने पीने से। इवन यहां तक कि हमने जो चैप्टर 5 वर्स 3 पहले डिस्कस की थी, जिसमें हमारे डिफरेंट थॉट पैटर्न है जो हमें सुकून की हालत से रोकते हैं, उनसे मना फरमाया गया है, उसको भी खाने पीने से रिस्क से जो है वो तशबीह दी हुई है, और उसके ऊपर ही दीन को मुकम्मल किया गया है। ये रिस्क क्या है? ये रिस्क जो है, क्या ये कोई खाना पीना है, कोई फिजिकल एंटिटी है, या अगर हम लोग देखें जैसे सूरह बकरा की पहली एक दो आयात के अंदर, ठीक है, कि वो जो रिस्क मिलता है वो आसमानों से हमें, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है ना, हमने उसको बांटना है, यूनफिकून, यानी उसको जो है ना, ये मुत्तकी लोगों ने, वो जो किताब से रिस्क मिलता है। तो ये बड़ी कंफ्यूजन बात है। तो बगैर किसी ताखीर के मैं अहले अकल के एडमन से गुजारिश करूंगा कि कुरान की रोशनी में रिस्क क्या है, उसके ऊपर जरा तबसरा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, हमें जरा रिस्क के बारे में बताएं कि क्या खाना पीना, फूड इंडस्ट्री, मैकडॉनल्ड के बर्गर, कोक, क्या ये जो है रिस्क है या रिस्क कुछ और है कुरान का? जी। जहाँ भी रिस्क का मौजू आता है या जिक्र होता है तो हम लोगों को ये खाना पीना याद आता है। दस्तरखान, दस्तरखान पे रिस्क लगा है, यही अमूमन सोच है लोगों की। मगर मफहूम के अल किताब में, अल कुरान के मफहूम में ये जो है रिस्क, वो खाना पीना नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो कुरान है वो कोई भी फिजिकल चीज की बात कर रहा ही नहीं। रिस्क का भी ऐसे ही है कि भाई किसी अपने कोई फिजिकल चीज की बात नहीं कर रहा है। कोई चार पैर के जानवर, हलाल जानवर, तीतर बटेर या आसमान से कुछ आ रहा है, बादाम, पिस्ते, खजूर, सब्जियां, उस सारी चीजों की बात कर रहा नहीं है। क्योंकि कुरान जो है वो खाने पीने की किताब नहीं, ये कपड़े की किताब नहीं, ये कपड़े पहनो या इससे शादी करो या शादी या जायदाद में ये हिस्सा मिले। कुरान उसकी किताब नहीं है। वो सारी चीज जो सोसाइटी में रहता है उस तरह से आदमी को कानून कायदे से और अपने जमीर के हिसाब से करता है। कुरान जो है वो शऊर की इर्तिका की किताब है। शऊर की इर्तिका मतलब उसके ऊपर तफक्कुर, तदब्बुर, अकल पर चलना। कुरान में बार बार ये जिक्र है कि हमको तरक्की करना है। तो इर्तिका के मतलब यही है कुरान के अंदर के। तो तरक्की, अब थोड़ा, तफक्कुर, हाँ, यतदब्बरून, यतफक्करून। तो कुरान जो है वो इर्तिका की किताब है। तफक्कुर, तदब्बुर, अकल पर मतलब कुरान में जो है वो जोर दिया है अकल के ऊपर। तो रिक्स जो है वो समावात से आता है। कुरान का अगर आप लेंगे 51-22 तो आपको पता है कि रिक्स जो है वो हमेशा समावात से आता है। अगर 51 का 22 ले सकते तो देखो। ये है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व फिस्समाए रिज़्कुकुम वमा तुआदून। हम्म, और क्या तुम्हारी मतलब? रोजी जो तुमसे वादा किया जाता है सब आसमान में है। तो ये मटन, चिकन, बिरयानी, कौरमा, ये सारी चीज जो है आसमान में है। या ये रिक्स को मकान, गाड़ी और मकान ले ले तो क्या ये आसमान में है? नहीं, वो तो फिर आ- रेस्टोरेंट बन गया ना अपना आसमान। हाँ, आसमान पे कोई रेस्टोरेंट नहीं है, वहां से कोई अपने कोई वेटर लेकर के आता नहीं है। कुरान के मफहूम जो है ना, कुरान के मफहूम में रिक्स के मतलब वही के समावात में रहता है। हमारा रिक्स जो रहता है समावात,
سماوات میں ہم نے ٹاپک کیا ہے. سماوات کے مطلب ہمارا جو شعور ہے، اونچا شعور. ارد ارد کا جو رزق ہے فی ارد، وہ الگ شعور، وہ ایک نچلا شعور ہے جو سمجھ عقل نچلی ہے. سماوات کے مطلب آسمان نہیں. ہمارے ذہن میں، ہمارے مائنڈ میں دو حصے ہیں. ایک حصہ سماوات کی طرف ہے اور ایک ارد کی طرف ہے. اب جو ارد کا حصہ ہے اس میں بھی کافی سطح ہے، کافی لیئرز ہے، اور سماوات میں بھی کافی لیئرز ہے. تو ہر کسی کے اوپر رزق اس کے شعور کے حساب سے، اس کے عقل کے حساب سے اس کے اندر موجود ہے. تو رزق کا ایکچولی مطلب ہے، یہاں جو رزق کا مطلب ہے ہدایت، اللہ کی طرف سے ہدایت، اصلاح والی ہدایت. ہاں، معرفت، اللہ کو جاننا، پہچاننا، اللہ اور رسول کو جاننا، سمجھنا. تو یہ ساری چیزیں جو رزق میں آتی ہے. تو 51 کا 22 ہم نے لے لیے. اب ہم تھوڑا سا سورہ بقر میں رزق کس کو بولا ہے وہ لیں گے. جی بات یہ صاف ہو گئی کہ روٹی کپڑا مکان، ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان رزق نہیں ہے. ساری چیز جو ہے وہ رزق ہے قرآن کے مفہوم میں. قرآن کا مفہوم روٹی کپڑا مکان نہیں ہے. قرآن اپنے روٹی کپڑا مکان ضروری ہے، اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ ضروری ہے. اس کے لیے ہم کو کوئی خاص خصوصی اس کی ضرورت نہیں ہے، آیت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کو روٹی کپڑا مکان کو کمانا ہے. وہ ہر کوئی اپنے شعور کے حساب سے، اپنی صلاحیت کے حساب سے ہر کوئی کرتا ہے. تو ہم لے لیتے ہیں سورہ بقرہ کی 3rd آیت. 3rd آیت. جی ٹھیک ہے جی سر. یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے بریکٹ میں مال سے خرچ کرتے ہیں. جی، یہ یہاں مال کو بتا دیا رزق. تو 2/2 کی آیت پڑھی آپ، اس کے اوپر کیا ہے مفہوم؟ دیکھیے اس کا کیا ہے، یہ رزق کا مفہوم کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ سر 2/2 کی یہ تو سٹارٹ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یعنی کہ ہدایت متقین کے بعد الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ مفہوم اس کا الکتاب ہے. جی جی کتاب میں سے جو ہم کو ملتا ہے وہ رزق ہے. جی ایسا ہی ہے. ہاں، کتاب، اس کا مفہوم کتاب ہے. کتاب میں سے جو ملتا ہے، کتاب پہ ہم کو، کتاب کے اندر جو بالغیب ہے، کتاب کی ہدایت ہم کو پتہ نہیں، اس کو ہم کو ڈسکور کرنا ہے، اس کو ہم کو ڈھونڈنا ہے، اور وہ کام متقی کا ہے. متقی کا مطلب جو پھک پھک کے قدم رکھے، جو مائنڈ فل رہے، جو خبردار رہے، الرٹ رہے، اس کو اس میں سے ملتی ہے. اور اس کو بالغیب کے اوپر بھروسہ رہنا کہ بھئی کتاب جو مجھے ڈائریکٹ کر رہی ہے، جو مجھے انسٹرکٹ کر رہی ہے، جو ہدایت دے رہی ہے، اس پہ مجھے چلنا ہے. اور یہ کب ہم کو، کب اپنے ہدایت یا رزق ملتا ہے؟ جب ہم صلاۃ قائم کرتے ہیں. صلاۃ ہم کو الکتاب کے ساتھ میں قائم کرنا ہے. تو جب ہم صلاۃ کے مطلب جڑنا، جب ہم کتاب سے جڑتے ہیں، بہت جلدی جڑ دیتے ہیں لائف میں. جتنے جلدی ہم ہماری اندر کی کتاب سے جڑ جاتے ہیں، اتنے جلدی وہ ہم کو ہدایت دیتی ہے. جب ہم کتاب سے جڑ جاتے ہیں نا بھائی، تو کتاب ہم کو سونے نہیں دیتی. کتاب ہم کو سونے نہیں دیتی. کتاب ہم کو بولتی ہے کہ کتاب ہم کو بڑی ایمانداری سے ڈائریکشن بتاتی ہے، سمت بتاتی ہے کہ کس جگہ تم کو سکون ہے، کیا کام کرنے میں تم کو سکون ہے. میں نے بچوں کو دیکھا ہوں کہ وہ تڑپتے ہیں اپنی من مرضی کرنے کے لیے، کیونکہ وہ کتاب کو جانتے ہیں. وہ تڑپتے ہیں کہ ہم کھیلیں، ہم ڈرائنگ بنائیں، ہم ناچیں، ہم گائیں، ہم کچھ اپنے. بہت سارے بچے کام کرتے ہیں. کوئی اپنے فون کے ساتھ میں کھیلنے کے لیے اچھا لگتا ہے، کسی کو کمپیوٹر، کسی کو گاڑی کا پارٹس. میں نے بچوں کو دیکھا ہوں کہ بچے پاگل کی طرح اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، مگر ان کے ماں باپ، سماج ان کو صرف اسکول میں ڈال کے ان کے جو شوق ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. جی تو آج کل تو بہت سے لوگ اپنے ہوم اسکولنگ بھی شروع کی ہے، جب ان کو پتا چلا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. تو ہوم اسکولنگ، دیکھو انسان کو زندگی جینے کے لیے جو ہے نا، وہ چھوٹا موٹا حساب آنا چاہیے کہ بھائی پیسے کی لین دین کر رہا ہے. اس کو ایڈوانس الجبرا، جیومیٹری، سائنس، وہ تو جب انسان کو خود کو اس کی دلچسپی رہے گی، اس کی کتاب بولے گی تو وہ کرے گا. مگر ہمارا مقصد کیسا رہتا ہے؟ کتاب کی جگہ پر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ
بچہ بیکار میں کھیل رہا ہے، کود رہا ہے اور ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، ڈرائنگ کر رہا ہے، یہاں ہنسی مذاق کر رہا ہے، تو اس کو ہم دبا کر کے اس کے جو شوق ہے ختم کر دیتے. اس کا جو ڈائریکشن ہے، جو قبلہ ہے، جس کے وجہ سے جس چیز کو وہ قبول کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، اس کا قبلے کو ہم ختم کر دیتے. بچے کو قبلہ توڑنے میں، بچے کا کعبہ مسجد حرام ختم کرنے میں سب سے زیادہ ماں باپ، اس کے بعد میں اسکول کے استادوں کا ہاتھ رہتا ہے. تو اس کا جو رسک جو ہے، جو اس کو بانٹنا ہے، اس میں سے جو علم، جیسا کہ ٹیسلا، ایڈیسن، رائٹ بردرز، بڑے بڑے سائنٹسٹ، انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو سمجھا، پہچانا، اور یونفکون کے مطلب جو ہے نا، یونفکون جو لفظ ہے کہ بانٹنا، ایکچولی یہ فارم 4 لفظ ہے. اس کے مطلب ہے دوسروں کو بانٹنا نہیں، دوسروں کو بانٹنا نہیں. ہم سوچتے ہیں تقسیم، رزق کی تقسیم کرنا اوروں کو، سب کو. یہ اس کا مطلب ہے کہ تم کو جو ہے نا خود پر انویسٹ کرنا ہے. جو علم، جو ہدایت تم کو مل رہی ہے، خود پہ عمل کرنا ہے، خود پہ خرچ کرنا ہے. تمہاری کتاب میں سے جو تم کو علم مل رہا ہے، اس کو تم کو خود پہ خرچ کرنا ہے. تمہاری جو معلومات ہے، تم اپنے خود پہ خرچ کرو. مطلب اگر تم کو ایروپلین بنانا ہے تو تم کو خود بنانا ہے ایروپلین، لوگوں کو بانٹنا نہیں ہے. جب وہ ایروپلین بن جائے گا، وہ آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے تو دنیا کو اس سے فائدہ پہنچے گا. مگر آپ کو جدوجہد جو ہے، لائٹ بلب بنانا ہے تو آپ کو خود کو جدوجہد کرنا ہے. تو آپ کا جو علم ہے، جو آپ کو کتاب میں سے مل رہا ہے، وہ آپ کو یونفکون کے مطلب نہیں لوگوں کو بانٹنا ہے. سب سے پہلے خود پہ خرچ کرنا ہے، خود کو سمجھنا ہے. اس سے فائدہ لوگ تو آپ ہی آپ اٹھائیں گے، مگر یہ فارم 4 ورب کو سمجھنا ضروری ہے کہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ بھی جو لفظ ہے وہ فارم 4 ہے ورب. اس کا مطلب نہیں ہے کسی اور کو نماز پڑھانا ہے، کسی اور کو صلاۃ پڑھانا ہے. اقیم کے مطلب خود کو قائم کرنا ہے. ہم لوگ کیا ہے، فارم 4 کو سمجھتے نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بانٹنے کی بات ہے، کہ ہم کو جو دیا ہے اس کو بانٹو. ارے ہم کو تو بہت کچھ دیا ہے، ہم نے لیا کدھر؟ ہمارے پاس تو پوری کتاب ہے، اندر کتاب ہے، اس میں سے ہم علم لے رہے کہاں ہے، اس سے ہدایت لے رہے کہاں ہے؟ ہم تو شرک کر رہے ہیں، جو ہماری کتاب کو چھوڑ کے دوسری کتاب کو دیکھ رہے اور دوسروں کا فالو کر رہے، اور اس میں سے پیسے کما کے سوچ رہے ہیں کہ بھائی 2.5%، 5%، 10%، 20% کسی کو بانٹنے سے وہ جو ہمارے پاس ہے وہ بانٹ. غریبی جو ہے وہ پیسے بانٹنے سے کم نہیں ہو سکتی. ہم پیسے سے کسی غریب انسان کو امیر نہیں بنا سکتے. میں نے ایسے کافی لوگ میری عمر میں دیکھا ہوں، میں نے خود کیا ہوں، میں نے جس کی مدد کیا ہوں لاکھوں میں کیا ہوں، مگر اس غریب انسان کو میں پیسے والا نہیں بنا سکا. پیسے والا انسان کو، آپ کو سب سے ہے چیز علم. اس کو علم دو، اگر اس میں صلاحیت ہوگی تو وہ اپنا خود کنواں کھود کے پانی نکالے گا. جی، ایک وہ جی محاورہ بھی ہے نا کہ کسی کو مچھلی مت دو بلکہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتاؤ، سمجھاؤ. جی جی جی. ہاں، اس کی صلاحیت کے حساب سے وہ کرے گا، یا بورڈ بنائے گا، یا کچھ اس سے کرے گا. الگ الگ طریقے ہے مچھلی پکڑنے کے لیے. تو ہر انسان کو علم جو ہے، وہ علم جو ہے، علم کہاں رہتا ہے؟ سماوات میں رہتا ہے. تو الکتاب جو ہے، الکتاب کے اندر 2 طریقے کے علم ہے، جو صاف صاف بنیادی ہے، اور جو ایسی علم ہے جس کے پیچھے ہم کو کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے. جو صاف نہیں ہے، جس کو اگر ہم کو ہماری کتاب بول رہی ہے تو اس کو ہم کو پیچھے فالو کرنا ہے. تو 2/2، 2/3 اور 2/4 میں ہم نے یہی کیا ہے کہ ہاں 2/4 آپ پڑھیے ذرا. جی، 2/4 ہے سر. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. ہاں، دیکھو یہ جو آیت ہے نا، یہ اس میں گڑبڑ کیا ہے؟ لفظ قبلی کا. قبلی کا کے معنی کیا لگے؟ تم سے پہلے. سمجھے؟ قبلی کا جو ہے نا، اسم ہے، ناؤن ہے، پریپوزیشن نہیں ہے. پریپوزیشن نہیں ہے، ناؤن ہے. اس کو کیسا ہے کہ جو کتاب میں سے ہم پہ جو نازل ہوا ہے نا، جو ہم کو ہدایت مل رہی ہے، سمجھے، جو ہم کو روشنی مل رہی ہے، اس کو ہم قبول کرتے ہیں. قبلی کا کیا مطلب؟ اس کو قبول کرنا. سمجھے؟ تم اس کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ہدایت جو اندر سے مل رہی ہے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، اس کو ریجیکٹ کریں گے، اس سے انکار کریں گے، تو ہماری کامیابی نہیں ہے. تو کیسا ہے کہ جو بھی ہم کو ہدایت مل رہی ہے، روشنی مل رہی ہے، صراط المستقیم مل رہا ہے، ہم کو کتاب کے اندر صراط المستقیم ہے، جو کچھ ہم کو مل رہا ہے کتاب کے اندر سے، اس کو ہم کو قبول کرنا ہے. قبول کرنا ہے اور اس پہ یقین رکھنا ہے، اس پہ ایمان رکھنا ہے، اس پہ بھروسہ رکھنا ہے.
اور ہم کو اس پہ بھی بھروسہ رکھنا ہے. آخرت کے مطلب ہے دیر سویر. آپ کو ایسا نہیں کہ آپ کو پھل ابھی کے ابھی پک جائے گا اور مل جائے گا. آپ کو آخرت پہ ایمان رکھنا ہے. مطلب آخرت جو لفظ ہے وہ تاخیر سے آیا ہے, ڈیلے. تو آپ کو ایمان رکھنا, آپ کو لیٹ ہوگا, اس میں آپ کو گھبرانا نہیں ہے. آپ کو ایمان رکھنا ہے کہ نہیں, مجھے آم کا پیڑ لگایا ہوں تو شاید آم 7 سال میں آتے ہیں. شاید ہر پیڑ کا جو ایک مدت ہے, کوئی چیز 10 سال میں آتی ہے, کوئی 5 سال میں آتی ہے, تو اس کی مدت ہے. تو وہ ایسا نہیں کہ بیج لگائے تو فوراً اس کا پھل مل جائے گا. آخرت پہ ایمان رکھنا مطلب کل کے اوپر ایمان رکھنا کہ یہ ڈیلے ہوگا, اس پہ محنت کرنا ہے. ہم لوگ آج محنت کر رہے ہیں, کس لیے محنت کر رہے ہیں کہ ہم بیج ڈالیں گے تو کل کہیں نہ کہیں کوئی بھی زرخیز ذہن جس کا بھی ہوگا وہاں اگے گا وہ بیج, اور ہمارا معاملہ چلے گا. ہم کو تھوڑی پتہ ہے, ہم تو صرف بول رہے ہیں جو آتا ہے سمجھا رہے ہیں, ایک ایک الفاظوں کو سمجھا رہے ہیں تاکہ آگے چل کے قرآن سمجھنے میں آسانی ہو. کہ رزق کا لفظ آیا تو رزق کا مطلب یہ علم ہے, روشنی ہے, صراط المستقیم میں جو ہدایت ہے, وہ جو ہم کو ہمارے اونچے شعور سے ملتی ہے, تنگ ذہن میں نہیں ہے. تنگ ذہن کی بات نہیں ہو رہی ہے, اونچے اور وسیع ذہن کے اندر سے جو آتی ہے اس کو رزق بولتے ہیں. تو قبلی کا کیا مطلب کیا ہے کہ ساری چیز جو ہے ہم کو, جب ہم اس کو قبول کریں گے, ہماری صلاحیت جو بھی ہے, لوگ اس کو کچھ بھی سمجھے کہ یہ کیا بیوقوف اپنے یہ فولشنس ہے, یہ صلاحیت کیسی کچھ کام کی نہیں ہے, مگر ہم کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ میری صلاحیت ہے, یہ میری ایک انوکھی صلاحیت ہے, یونیک صلاحیت ہے. تو اس کے پیچھے ہم کو اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس پہ ایمان لینا چاہیے. آخرت پہ ایمان لانا مطلب مفہوم میں وہ بتا رہا ہے, مرنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں. مفہوم میں کتاب ہے, مفہوم ہدایت ہے, مفہوم متقی ہے, مفہوم کے اندر صلاحت ہے, رزق ہے, ينفقون ہے. تو یہ ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ پورا چین جو سیکوینس ہے مفہوم کا بن رہا ہے. ایسا نہیں کہ وہاں بات نماز پڑھنے کی ہو رہی ہے, یہاں پورا خیرات دو, وہاں بول رہا بالغیب پہ یقین کرو. ہم کو پورا جوڑ کے سمجھنا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ کیا ہے. یہ اتنی بہترین ہے کہ اگر ہم کو ہدایت ملے گی اور ہم اس کو قبول کریں گے مطلب اس ہدایت کو ہم ہمارا قبلہ بنا دیں گے. قبول اور قبلہ ایک ہی الفاظ, ایک ہی اپنے مصدر سے بنے. ہم قبول کریں گے اور چیلنج کیا مقابلہ, وہی اسی سے اس چیلنج کو قبول کریں گے, مقابلے میں تیار ہو جائیں گے اور ہم آخرت پہ ایمان لائیں گے. مطلب جو کل ہونے والا ہے اس پہ ہم کو یقین رکھنا ہے. آخرت کے مطلب دنیا اور آخرت الگ الگ نہیں ہے, جڑے ہوئے واؤ سے وہ جڑے ہوئے ہیں کہ دنیا آخرت ایک ہی ہے. کل جو ہونے والا ہے اس پہ ہم کو ہمارے ریزلٹ کے اوپر, انجام پہ بھروسہ رکھنا کہ بھائی انشاءاللہ میں میری کتاب سمجھ لیا اور اس کے اندر میں کامیاب ہوں گا, اسی کے اندر میری ارتقا ہے, پروگریس اسی کے اندر ہے. تو یہ چیز ہم کو سمجھنا ہے کہ سورہ بقرہ کی 5 میں یہ کہ ایسے ہی لوگ جو ہے وہ ایسے ہی انفرادی جو لوگ ہیں جو اپنی کتاب کو سمجھتے ہیں, اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, اس سے ہدایت اور روشنی لیتے ہیں, ایسے لوگ کامیاب ہے. 2/5. تو یہ رزق کی جو بات ہو رہی ہے وہ کھانے پہننے کی بات نہیں ہو رہی ہے. کھانا بانٹنے سے, پیسے بانٹنے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا. یہاں انفرادی انسان کو کامیابی کی بات ہو رہی ہے. میں جان تو یہ کیا بولوں, میں کچھ بولتا نہیں اس کے بارے میں, مگر آپ کو سب سے پہلے ينفقون کو سمجھنا ہے, اپنے اوپر جو آپ کی کتاب کو سمجھنا ہے. آپ کی کتاب آپ کو سمجھ میں آئی, اس پہ سے ہدایت مل رہی ہے, اس پہ روشنی مل رہی ہے, تو دوسروں کو روشنی دینے سے پہلے اپن خود کا ذہن کو روشن خیال کر دو, سمجھ لو, اور اس کے اندر کامیابی ہے. آپ پھر معاشرے کو بھی کامیاب کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو صرف بانٹنا نہیں ہے, آپ کو ایک پراپر پلین کے بارے میں سوچو, ایک ایروپلین بنانا ہے, ٹیلی فون کے بارے میں سوچو, ٹیلی فون بنانا ہے. آپ خود جب اس کے پیچھے محنت کر کے بنائیں گے تو آپ وہ رزق لوگوں کو تقسیم ہوگا. مگر ينفقون کے مطلب کیا ہے, خود کو کرنا ہے, خود پہ خرچ کرنا ہے, نہ کہ اوروں پہ. اور رزق کہاں ہے, سماوات میں, اونچے شعور میں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ بہت ہی اونچی بات ہو رہی ہے. ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی ٹیلی فون کو ایجاد کر سکے, ایروپلین کو ایجاد کر سکے, کمپیوٹر کو ایجاد کر سکے. تو یہ بات, یہ ہدایت ہے. رزق اللہ تعالیٰ اوپر سے کوئی تیتر بٹیر اور مٹھائیاں نہیں بانٹنے کی بات ہو رہی ہے. یہ رزق کا مطلب ہے مسلمانوں کا ذہن اصل میں کھانا پینا, بس کھانا پینا, اور ایک شادی کے بعد دوسری تیسری چوتھی شادی کرنے پہ ہے, وہاں تک ہی محدود ہے. رزق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, قرآن میں رزق لکھا ہوا ہے, رزق بتا رہا ہے, مفہوم کیا ہے وہ سمجھا رہا ہے. مگر ہم لگے ہیں کہ بس ہم کھاؤ اور بچا تو غریبوں میں دو. اس میں کامیابی نہیں ہے, کامیابی ہے عقل میں, سوچ میں. آج ہم سوچتے نہیں. ابھی انشاءاللہ ہم ایک اور لیتے ہیں آیت سورہ بقرہ کی 2/25.
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنت کی خوشخبری دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جو جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بس وہی بیویاں ہیں کھا مردوں کے لیے بیویاں ہیں، اور پھل ہے، فروٹ ہے۔ ابھی یہ آیت کے اندر توجہ کرنا ہے ہم کو ایک الفاظ ہے سے میم رے کے اوپر، ثمرات، جس کو ترجمہ کیا گیا ہے رزقن، مطلب فروٹ بتا گیا ہے کہ یہ فروٹ ہے، یہ جنت کے اندر مل جائے گا فروٹ۔ ثمرات کے مطلب ہے پروگریسو تھاٹ، جس کو بولتے ہیں نا پروگریسو تھاٹ، اردو میں اس کو کیا بولیں گے؟ ترقی یافتہ سوچ۔ تو جنت میں جو ہے، جنت کے مطلب کیا ہے؟ ایک علم کا باغیچہ ہے، پوشیدہ باغیچہ ہے، جہاں ثمرات ہے۔ ثمرات کا مطلب ہے پروگریسو تھاٹس، ترقی یافتہ سوچ، اس میں ترقی یافتہ سوچ ہے۔ تو یہ جو ثمرات جو لفظ ہے یہاں فروٹ بتا رہا ہے، پھل بتا رہا ہے، یہ ایک ایسا پروگریسو تھاٹ ہے، یہ ایک ایسا پھل ہے کہ یہ بولتے ہیں نا محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے نا، محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یہ سوچے نا، یا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ جی تو یہ پھل ایک ایسا پروگریسو تھاٹ ہے جو سڑتا نہیں۔ پھل تو سڑ جاتے ہیں نا، یہ ایسا پروگریسو تھاٹ ہے، ایسا پیور پھل ہے، ایسا ترقی یافتہ سوچ ہے یہ، جو آدمی کو ترقی کراتی ہے، ارتقا ترقی کراتی ہے، کامیابی دیتی ہے۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ جنت جو ہے انسان کے ذہن میں ہے، یہ بھی سماوات کی بات ہو رہی ہے، ان کے اونچی شعور میں ہے، جہاں اس کو ثمرات کے مطلب کہ وہ ایسا رزق، ایسا پھل جس میں کیڑے نہیں لگتے ہیں، جو ایک دم پکے خراب نہیں ہوتا ہے، ایک پروگریسو تھاٹ، ترقی آفتاب تھاٹ۔ تو میں اس کو آپ کو موٹا موٹا بتا دیا، میں اس کا ترجمہ کو کرتا ہوں ایک مفہوم کا، اور تم ان کو احساس دو۔ احساس جو لفظ ہے، یہاں لفظ ہے بشر کے مطلب احساس، بشر کے مطلب عموماً استعمال کرتے خبر کے، یہ ایسی خبر جو اندر سے آتی ہے، اندر سے ایک خوشخبری آتی ہے جو چہرے کا رنگ بدل دیتا ہے۔ بشر کے مطلب ایک ایسا احساس، وہ ایمان والوں کے لیے ہے، ایک ایسا احساس، ایک اچھا احساس جو انسان کے اندر چمڑی کے اندر لہر آتی ہے اور اس کو خوش رہتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ عامل الصالحات کے مطلب یہ اصلاح کرنے والے عمل، جب انسان اصلاح کرنے والے عمل، اصلاح کرنا مطلب کسی چیز کو اصلاح کرنا، جوڑنا جو بکھر گئی ہے، ہماری سوچ جو بکھر گئی ہے اس کو اصلاح کرنا، اس کو، کیونکہ یہ مفہوم جنت کا ہے اور اس میں اصلاح کی بات ہو رہی ہے۔ جنت کے مطلب ہے جہاں نہر، جس کے نیچے نہریں ہیں۔ نہر کے مطلب کیا ہے؟ روشنی، اجالا۔ نہار پیٹ بولتے ہیں نا، نہار پیٹ مطلب صبح میں اجالے میں۔ تو نہر کے مطلب یہ کہ جنت میں نہر ہے، نہر مطلب اس میں روشنی ہے، اس میں علم کی روشنی ہے، اس میں اصلاحی روشنی ہے، اس میں ہدایت ہے۔ تو وہ بھی کیا ہے قرآن کی آیت میں؟ اس میں بھی رزق ہے۔ اور کون سا رزق ہے اس کے اندر؟ دیکھو، یہ آیت کے اندر تین بار رزق کا ذکر ہے، برابر؟ یہ آیت میں 3 بار رزق کا ذکر ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ بھائی اس کے اندر جو نہر ہے وہ اس کے اندر رزق ہے۔ ایک ثمرات میں پھل مطلب ایک پروگریسو تھاٹ، جس کو ترقی یافتہ اپنے سوچ بولتے ہیں، وہ ہے رزق۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کے لیے میں آپ کو ٹرانسلیشن واپس سے بتا دیتا ہوں کہ جنت کے اندر جو جنت ایک پوشیدہ باغ ہے علم کا، جس میں ہدایت رہتی ہے، نہر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ہمارے کو یہ رزق ملتا ہے وہاں سے۔ رزق مطلب وہی علم، روشنی، ترقی یافتہ سوچ۔ اور لفظ ثمرات بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ثمرات کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہی ترقی یافتہ سوچ، جو پھل، جو پروگریسو تھاٹس ہے۔ مزید عقل بھی بولتے ہیں اس کو، ترقی یافتہ تھاٹ بولتے ہیں۔ اور یہ ایسا تھاٹ پروسیس ہے ثمرات کا جو گلتا نہیں ہے، جو
गंदा नहीं होता, जो फल खराब नहीं होता है। तो जन्नती फल वही है जो सोच, साफ सुथरा फल है, सोच है, जिसमें कामयाबी है। तो लुगती मायने सम्राट के वापस बोल देता हूँ, रोशन जहन या प्रोग्रेसिव थॉट, तरक्की याफ्ता सोच। बार बार मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, सम्राट पे ध्यान देना है टॉपिक रिस्क की, मगर इसमें सम्राट इंपॉर्टेंट है कि सम्राट भी कुरान में काफी बार आया है। जहां भी आपको सम्राट आता है, और ये सम्राट जो है फेमिनाइन है, तो सम्राट का जहां भी जिक्र हो रहा है, उसके मतलब है एक ऐसी सोच, एक ऐसा फल, या समझे कि जिसमें तरक्की हो, जिसमें प्रोग्रेस हो, जिसमें सोच में इजाफा हो। लुगत में सम्राट के मतलब सोच में इजाफा, तरक्की याफ्ता सोच, इसके भी मिलते, तो मफहूम को उससे लुगत के मायने से जोड़ना पड़ता है। और फिर उसके अंदर है कि अजवाजुन मुतहरून, अजवाज मतलब कंपेनियन। आपको ऐसे, यानी आपकी सोच ही आपके अजवाज है, मतलब आपके प्योर थॉट्स। यहाँ तो बताते हैं कि हूर मिलेंगी, औरतें मिलेंगी, नहीं, औरतें हूर की बात नहीं हो रही है। ये एक अपने सिमिलरिटी जो बोलते हैं ना, मुतशाबियात, ये एक मिसाल दी जा रही है, ये एक मिसाल दी जा रही है। मगर सोचने में क्या है कि हमको अजवाज मुताहरून हो, मतलब कि ऐसी सोच, ऐसा प्योर थॉट प्रोसेस जिसमें हमारी जिंदगी कब गुजर जाए ना हमको पता नहीं चले, इतना मजा है, इतना मजा है अज़वाजुल मुतहहरा में, इतना मजा है कि वो एक सोच हमारे जहन में आ जाए कि जिसके 24 घंटे उसके साथ में उठना बैठना खाना पीना, हम बिस्तरी करना बोल सकते हैं, सोचना, सब चीज जो उसके, यानी उस जिंदगी में आपका किबला इतना मजबूत हो जाए कि उसके अलावा आपको अकेलापन महसूस नहीं हो, उसके साथ में आप इतना एंजॉयमेंट करो उस सोच के साथ में, उस समझ के साथ में, कि आपकी जिंदगी भर आपको उसके मजे लेना है। लाइट बनाना या एरोप्लेन बनाना वो एक दिन दो दिन की सोच की बात नहीं, उसमें उन्होंने जिंदगी गवा दी पूरी। तो उनकी अज़वाज मुतहरा क्या चीज थी, उनकी सोच, उनका साथी कौन थी, कोई पाक बीवी नहीं, कोई पाक हूर नहीं, एक पाक सोच की बात हो रही है, जी, थिंकिंग। थिंकिंग। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा मफहूम ले लिए। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, मगर मेरी भी लिमिटेशंस है। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं अल्फाजों को ले रहा हूँ ताकि आपको आगे कुरान को समझने में आसानी हो, और इंशाल्लाह मौका अल्लाह देगा तो फिर जब एक एक वर्ड्स, इस्तिलाह, एक एक वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी तो हमको तर्जुमा करने के लिए आप लोगों को आसानी रहेगी। जी, तो आपने कौन सा बता रहे थे, 2 का 126? 126 जी। ठीक है, 2 का 126 लेते हैं सर, सूरह बकरा का। ठीक है, ये है सर, व इसकाल इब्राहिम रब जअल हाजा बलदन आमना वर्जुक अहलहु मिनस समराति मन आमना मिनहुम व बिल्लाहि वल यौमिल आखिर काला व मन कफरा फउमतिहु कलीलन सुम्मस्तरा इला अजाबुन नार व बिअसल मसीर। जब इब्राहिम ने कहा, ए परवरदिगार, तू इस जगह को अमन और अमन वाला शहर बना, और यहाँ के बाशिंदों को जो अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान रखने वाले हों फलों की रोजियां दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं काफरों को भी थोड़ा फायदा दूंगा, बिल्कुल। फिर उन्हें आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा। ये जगह बुरी है। फलों वाला फलों वाला फायदा, ये फलों वाला वही अजाब। फलों वाला फायदा, सम्राट के मतलब फल ले लिए। जी, अब ये आयत के अंदर एक अल्फाज और समझने का है। पहले हमने सम्राट समझा, अब ये आयत में एक लफ्ज और समझा, बलद। बलद के मायने क्या लेते हैं, शहर, शहर जी। है ना। बलद एक लफ्ज है, बल्दिया, नाम सुने। बल्दिया वो जो होती है, जो क्लीनिंग श्लीनिंग करती है सिटी के अंदर। हाँ, कचरा कचरा साफ करती है, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपलिटी, हाँ। वो बलद से आया है। ये जहन बता रहा है कि जो जहन में कचरा भरा हुआ है ना, हम्म। जहन में कचरा भरा है, उसको अमन वाला बनाते हैं। जो कंफ्यूजन, जो कम अकल है, सुस्त है, काहिल है, आराम तलब जहन है, उसको बलद बोला है यहाँ। तो ऐसे जहन को जिसमें कचरा है, कंफ्यूजन है, इसको तू एक ईमानदार जहन बना, एक अमानतदार जहन बना, एक दीनदार जिम्मेदार जहन बना। उसकी ये हमारे अंदर जो इमाम है, उसकी ये तलब है, उसकी ये ख्वाहिश है, उसकी ये दुआ है कि ये आराम तलब जहन है, इसको काम करने वाला बना। ये सुस्त है, ये इंग्लिश में इसको बोलते लेड बैक एटीट्यूड, लैंग्वेज, जो लुगती मायने हैं। तो इसके मायने शहर नहीं, कोई जगह की बात नहीं हो रही है, हमारे जहन को तब्दील करने की बात हो रही है कि हमारा इमाम चाहता है कि हमारा जहन एक ईमानदार, एक बुराइयों से महफूज,
ایک اچھی سوچ والا، بلد کے مطلب ہے کچرا اور امن کے مطلب ہے اچھا، امن سکون والا. تو کچرے والے کو جو ہے اس کو تو بدل دے. اجل یہ اس کو یعنی آپ کو بنانا ہے، اس کو آپ کو ارتقا کرنا ہے کہ آپ کے جو زیادہ تر انسان جو ہے وہ سست ذہن کا ہوتا ہے، اس کے اندر کنفیوژن ہوتا ہے، کچرا رہتا ہے. تو حضرت ابراہیم کی مطلب ہمارے اندر کے جو امام ہیں ان کی خواہش، ان کی دعا ہے کہ اس کو تو پروگریسو تھاٹ بنا، مطلب سمراٹ فروٹس، وہی سمراٹ کے اس میں جو اس ذہن میں جو گندگی، جو سوچ جو رہے، جو اس کی اپنی قابلیت کے حساب سے تو ان کو سمراٹ کے مطلب پروگریسو تھاٹ، ترقی یافتہ سوچ، روشن ذہن، یہ اس کی خواہش ہے. اب 50/11 میں دیکھو بلد کا ایک لفظ آیا، اس میں بلد میتن لکھا ہوا ہے، یعنی مردہ ذہن. بلد میتن مطلب سر مردہ 50 جگہ. بٹن کون سا 50/11 سورہ کاف میں؟ جی اس میں ایک لفظ ہے، ایک سینٹنس ہے، بلد میتن، جی مطلب یہ ہے وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةٌ مَيْتًا. ہاں یہ ہے نا کہ بندوں کی روزی یہ ہے نا کہ رزقا لعباد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةٌ مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. بندوں کی روزی کے لیے اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا. پانی سے. جی جی تو یہ مردہ کوئی شہر کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمارا جو ذہن مردہ ہو گیا اس کو آباد کی بات ہو رہی ہے. سر یہاں پہ تو پانی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو وہ آئیں گے انشاءاللہ، آگے اپن آئیں گے اس پہ، تھوڑا پانی پہ بھی لیں گے آج بات. جی آج پانی کی بھی بات ہے. میونسپلٹی میں پانی بھی ہوتا ہے نا فائر ایکسٹنگوشر کے لیے. ہاں تو بلد کے مطلب وہ یہ کہ ہمارا اکثر بہت زیادہ ہمارا سب کا ذہن بلد ہے، کچرا بھرا ہوا ہے ذہنوں میں. ہم کو امام زندہ کر رہا ہے، اس کی وہی خواہش ہے کہ بھائی صفائی کرو اس کو، اور یہ جو رکے ہوئے تھاٹس ہے پروگریسو اضافہ کرو، اپنی سوچ میں اضافہ کرو، آگے بڑھو. تو یہ چیز ہے، اور ان کو پھل دو، مطلب ثمرات دو. اور پھر اس کے اندر آخرت کا بھی لفظ ہے. آخرت، کوئی آخرت پہ ایمان رکھنا ہے، اور جو نظر انداز کریں گے ان کو میں تھوڑے سے وقت کو فائدہ دے دوں گا، مگر عنقریب ان کو عذاب چکنا ہے، اندر آگ جو بھڑکے گی اس کا عذاب چکنا ہے. جی اور ایسے ہی تقریباً ایسی ایک آیت ہے 14/37، اس کو بھی دیکھ لو چاہیے تو. وہ بھی پھلوں کی بات ہو رہی ہے کہ ثمرات پھلوں کی بات ہو رہی ہے، اس کا بھی مفہوم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. 14/what؟ سورہ ابراہیم کی آیت 14:37. 14:37 جی یہی ہے. میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے. اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے، پس تو کچھ لوگوں کے لیے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں. واہ. یہاں بھی پھلوں کی بات ہے. یہاں جو ہے بغیر کھیتی کی، مطلب جس میں کھیتی نہیں ہو، وہ یہی ذہن کی بات ہو رہی ہے. ذہن میں وادی جس میں تھاٹس پیدا نہیں ہو رہے، اچھے تھاٹس، فروٹس، پروگریسو تھاٹس، اچھے ترقی یافتہ تھاٹس پیدا نہیں ہو رہے، وہ اس کی بات ہو رہی ہے. بنجر جس کو کہتے ہیں سر، بنجر ذہن. جی جی بنجر ذہن. جی جی اس میں کوئی اچھے تھاٹس پیدا نہیں ہو، تو وہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی وہ کلٹیویٹ کر، اس میں پیدا کر تو. اور بیت، یہاں ایک لفظ آیا بیت کا، بیتی کا، کہ ہم بیت وہ ہے جس میں سوچ پیدا ہوتی ہے، جس میں عقل واپس آتی ہے. تو یہ اس کے اندر تو غلط چیزوں کو محرم کے مطلب یہاں دیکھو، یہ ایک تو مسجد حرام ہے، مسجد حرام ہے، وہ فارم 1 ہے، فارم 1 حرام، وہ مقدس احترام والی. اور یہاں کے یہاں جو ہے فارم 2 ہے. فارم 2 کے مطلب ہے کہ اس کو ریسٹرکٹ کر دے تو. یہاں یعنی کوئی جو بنجر آبادی ہے اس کے لیے تو اس کو اچھے سے اس کو پیدا کر فروٹس، اور اس کو تو ریسٹرکٹ کر دے بیت کو غلط سوچ سے. اور اقیم الصلاۃ، اقیم کے مطلب ہے فارم 4 صلاۃ قائم کر، مطلب جوڑنا ہے ہم کو بیت سے، کتاب سے، تاکہ ہم کو ہمارے جو ایموشنس ہے، افعاد، یہاں دل لکھا ہوا ہے، ہمارے جو ایموشنس ہے، جذبات ہے، وہ جذبات ہمارے میں پیدا ہو. اور جذبات جو پیدا ہوتے ہیں، جو یہاں لفظ ایک ہوا ہے تہوی، جو جذبات ہے، جو خواہشات ہے، وہ جو پیدا ہوتے ہیں، اس کو رکس بولا گیا ہے. جی. اور وہ رکس کس میں، وہ کس میں سے آتا ہے؟ ثمرات میں سے آتا ہے. ثمرات مطلب جو تھاٹ پروسیس ہے، جو تمہارا پھل ملتا ہے، جو تمہارا پروگریسو تھاٹس ہے، اس میں سے تم کو رکس ملتا ہے. تو رکس کہاں سے آ رہا ہے؟ یہاں بتا رہا ہے آیت میں کہ بھائی جو آپ سوچ رہے، جو روشنی آ رہی ہے، جو
ترقی یافتہ جو سوچ ہے اس میں سے آپ کو ثمرات مل رہے ہیں. تو اس کا مفہوم یہ ہے 1437 کا. زیادہ ریفرنس بہت سے لوگ ابھی جیسے ہم نے بالغیب کیے تو اس میں لوگوں نے مجھے فون کر کے بولا آپ نے کچھ ریفرنس نہیں دیا. میں چاہتا ہوں کہ ریفرنس لوگ سمجھے, اور انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو ہم ریفرنس سے بھی لیں گے. ابھی واپس سے میں سورہ بقرہ کی 22 پہ آ جاتا ہوں. 22. جی سر, یہی سورہ بقرہ کی 22 ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا کہ اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دے, خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو. یہاں بھی پھل کا ذکر آ گیا ہے, اور آپ کو ایک سمجھنا تھا ماں پانی, جی اس میں پانی کا بھی ذکر آ گیا ہے. جی ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے کہ آسمان کو ہم چھت بول سکتے ہیں کیا؟ نہیں سر. جو سوتا ہے بغیر چھت کے, بغیر گھر کے, تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ بغیر چھت. اس کے پاس چھت نہیں ہے. آسمان کو تو چھت بولتے ہی نہیں ہے نا. نہیں سر. تو یہ کیا کریں کہ بھائی آسمان کو ہم نے چھت بنایا. جی. ترجمہ, آسمان چھت بن ہی نہیں سکتی نا, کھلا آسمان ہے. جو بے گھر ہے اس کے پاس چھت نہیں ہے, اس کے پاس آسمان ہی آسمان ہے. تو یہاں آسمان کی بات دیکھو, یہ جو ہے نا ایک بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. یہ ہم نے کچھ اور پہلے بھی ویڈیو میں لیا تھا. جال لفظ کے لیے, جال ہم نے زمین بنایا, جال لکم ارض. یہاں اس چیز کی بات ہو رہی ہے جہاں جال کے مطلب جہاں مٹیریل یوز نہیں ہو رہا ہے. تو یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ایک ایسی سوچ کی بات ہو رہی ہے جو حقیر سوچ ہے, کم ظرف سوچ ہے, نیرو مائنڈیڈ, چھوٹی سوچ کی بات ہو رہی ہے. ارتھ کیا مطلب جو ایک دم لمیٹڈ سوچ ہے, جس کی نیرو مائنڈیڈ ہے, جو حقیر سوچ ہے, کم ظرف ہے جس میں. تو ویسی سوچ ہم نے بنانے کے بعد بھی اس کو وسیع کی, فرشن کا مطلب پھیلایا اس کو, سمجھے. اور تمہارے لیے جو سماوات ہے وہ تمہاری ایکچوئل بنیاد ہے. اونچی سوچ جو ہے وہ تمہاری بنیاد ہے, جس کو ہم چھت ترجمہ کر رہے ہیں نا, وہ ایکچولی بنیاد ہے. وہ بنا ان کے مطلب کہ وہ تمہارے لیے ایک اچھی سی ایک اونچا اور شعور والا جو علم ہے سماوات والا, وہ آپ کی چھت ہے. یعنی اس کے نیچے آپ رہ سکتے ہو, اچھے شعور کے نیچے آپ بس سکتے ہو, رہ سکتے ہو, اپنی زندگی گزار سکتے ہو. یہاں آسمان کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور پھر کیا اس میں سے اس سماوات سے نازل ہوتا ہے, کیا نازل ہوتا ہے؟ ماں کے جو مطلب ہے پانی لیتے ہیں عموماً, مگر ماں کا مطلب یہ ہے کہ کلیئر کٹ سوچ, سماوات سے کلیئر کٹ سوچ آتی ہے. اب ماں کو اچھے سے سمجھنے کے لیے 8/11 لو آپ. اب ٹرانسلیشن پڑھو, خالی ٹرانسلیشن پڑھو آپ. اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے, اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے. دیکھو اس میں صاف ہے کہ جو آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے, جو کلیئر تھاٹس آتے ہیں, اس سے بدن صاف نہیں ہوتا ہے, شیطانی سوچ صاف ہوتی ہے. جی. تو ماں کے کیا مطلب ہے؟ ایک ایسی سوچ جس سے شیطان کی سوچ ختم ہو جائے ہمارے اندر سے. سمجھ میں آئی بات کو؟ بات کلیئر ہوئی نا, واضح ہو رہی نا؟ جی. یہاں ماں کے کیا مطلب ہے کہ بھائی شیطانی سوچ ہمارا بدن سے میل صاف کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ہمارے قلب کی, ہماری سوچ صاف ہونے کی بات ہے. کیونکہ یہاں ذکر شیطانی ہے. کیا ہے, واپس پڑھو, اس میں کیا صاف مقصد کیا پانی کا اوپر سے آنے کا؟ جی, پانی. اچھا, اس کے ذریعے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے. ہاں, شیطانی دل میں جو شیطانی وسوسے پیدا ہوتا ہے وہ نہانے سے نکل جاتے کیا؟ نہیں سر, وہ بارش کے پانی سے. تو یہاں ماں سمجھو مفہوم میں کیا مطلب ہے. تو قرآن میں جہاں بھی ماں آیا ہے پانی, وہاں پانی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. ایکچولی وہ کلیئر تھاٹس ہے ہمارے, جو تھاٹس شیطانی وسوسوں کو صاف کر دے. تو کلیئرٹی ہے سر. ہاں, تو اس میں بھی وہی ہے, 2/22 میں بھی وہی ہے کہ وہاں سے آسمان سے یہ ہو رہا, اپنے مار آف دا کلیئر تھاٹس آ رہا ہے تاکہ آپ اس میں سے جو پروگریسو تھاٹس ہے وہ آپ کو رزق ملے. اس میں سے جو پھل ہے, جو سوچ, جو ترقی انسان کو جو ترقی کرتی ہے, روشن خیال, اس کی بات ہو رہی ہے, نہ کہ وہ بات ہو رہی ہے.
تو ہم کو اللہ کا حریف یا مخالف پیدا نہیں کرنا ہے، اس سے ہمیشہ علم لینا ہے اور علم کے لیے علم پیدا کرنا ہے، ہمارے اندر رجوع ہونا ہے. یہ 2/22 کا چھوٹا سا مفہوم ہے. اب اس میں میں سننے والوں کو یہ بولوں گا کہ 2/155 بھی دیکھ لیں، 7 کا 57 بھی دیکھ لیں. اس میں بھی ماں کا ذکر ہے اور سمراٹ کا ذکر ہے. اس میں ذکر ہے کہ کس طرح پانی سے مردے ذہنوں کو زندہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی مردے شہروں کی، یہ قرآن جو ہے وہ ذہن کی کتاب ہے. یہاں جتنا بھی مفہوم ذہن سمجھنا کہ یہ مردے جو ذہن ہے جو اس سوچ اور اس میں وہ پیدا کرتی ہے اچھی سوچ. 7/130 کے اندر فرعون کی بات ہو رہی ہے. سمجھے؟ فرعون کی لوگوں کی جو ہے وہ عقل چھین لی گئی تھی. عقل کیوں چھین لی تھی؟ کہ ان کو فروٹس کی قلت تھی. فروٹس مطلب ثمراتی کی قلت. ثمراتی قلت نہیں، اس میں قلت آ گئی تھی مزید سوچ کی، پروگریسو تھاٹس کی، ترقی پسند سوچ کی. فرعون کی قوم میں ترقی پسند لوگ نہیں تھے، سوچ نہیں تھی، تو وہ ان کو فروٹس کی قلت. ثمراتی قلت کے مطلب وہاں یہ ہے کہ بھائی کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہاں سوچ کی کمی تھی فرعون کی قوم کے اندر. 22/34 بھی ہے، بہت ساری آیتیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مفہوم میں بہت زیادہ وہ ہے. رزق کریم، خیر الرازقین، رزقن حسنا، یہ ساری چیزیں ہیں قرآن میں کہ بھائی علم والا رزق ہے، رزق برکت والا جو علم ہے، خیر والا جو سوچ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہاں ہم ختم کرتے ہیں. رزق ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، کھانا پینا یہ ساری چیز رزق ہے، مگر قرآن اس کا مفہوم نہیں. قرآن میں ترقی یافتہ جو سوچ ہے، پروگریسو تھاٹس ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. میرا خیال ہے ایک آیت اور لینا ضروری ہے ادھر. 22/34 لے لیتے ہیں، تھوڑا اس کو اور لے لیتے ہیں. 22/34 لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. 22/34. ٹھیک ہے سر. یہاں پہ بھی جال نہ آیا ہوا ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ اپنے چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں. سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے. تم اس کے تابع فرمان ہو جاؤ، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. یہاں ایک جو 22/34 جو آیت ابھی آپ نے پڑھا وہ بہت ہی یعنی سمجھنے جیسی آیت ہے. اس آیت کو سمجھانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو لغت میں جو معنی ہوتے ہیں نا، اس کو بہت ہی سوچ بوجھ کے اس کو چننا پڑتا ہے. وہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ معنی کس طرح نکالتے ہیں، کہاں سے نکالتے ہو؟ تو آپ کو جو لغت ہے، جو ڈکشنری ہے، وہ آپ کو صرف اشارہ دیتی ہے، ایک ہنٹ دیتی ہے، ایک آئیڈیا دیتی ہے کہ اس کے کیا معنی ہوں گے. آپ کو اب مفہوم کے اندر وہ معنی کس طرح سے ڈالنا ہے، کس طرح اپلیکیبل ہوں گے، وہ جو ٹرانسلیشن کرتا ہے، جو گہرائی لگتا ہے الفاظ کی، وہ سمجھتا ہے اور سمجھ کے پھر وہ اس کو مفہوم میں ڈالتا ہے. تو یہ جو آیت ہے 22/34، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاتے بھی جاتا ہوں. یہ شروع ہوتی ہے آیت وَلِكُلِّ اُمَّةً، یعنی ہر امت کے لیے. ہم نے تو امت کا ترجمہ کیا ہے کہ امت کیا ہے. ایک منٹ، یہ ہینگ ہو گیا میرا کمپیوٹر. یا اللہ. وَلِكُلِّ اُمَّةً یعنی ہر امت کے لیے، ہر امت یعنی ہر ایک کا جو کریکشنل پروسیس ہے، جو اصلاحی ادارہ ہے جو اندر ہے، اس کے لیے ہم نے ایک مناسک رکھے ہیں. مناسک کے مطلب لوگ پوچھتے ہیں مناسک کیا ہے. مناسک کے مطلب ریتی رواج نہیں، ریچولز نہیں. مناسک کے مطلب جس چیز پہ آپ فوکس کرتے ہو، جس پہ آپ کا رجوع رہتا ہے، جس کے پہ آپ کی توجہ رہتی ہے، جس پہ انگلش میں ڈیووشن بولتے ہیں، تو وہ جس کو ہندی میں بھکتی بولتے ہیں، کہ جس پہ ہمارا دھیان رہتا ہے. تو اس چیز پہ مناسک کے مطلب ہے کہ ہم کو ہماری جو امت ہے، جو کریکشنل پروسیس ہے، وہ ہمارے اندر بنائی گئی ہے اس لیے کہ تاکہ ہم جو ہے اس پہ توجہ دے، دھیان دے، خیال رکھے. اور اس کے آگے کیا ہے کہ بھائی کس لیے کہ اللہ کا ذکر کرے. ذکرو اسم اللہ یعنی اللہ کا نام کا ذکر کرنا. اب اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کا نام جپنا یا اللہ کا نام پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، وہ بات نہیں ہو رہی ہے. اسم کے مطلب ہے پہچاننا. ہم ہر کسی کو اپنا اللہ پہچاننا ہے. تو یہاں کام کی بات ہو رہی ہے. تو ہم نے ایک آڈیو لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، کہ اللہ کا نام کیوں ضروری ہے. کسی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام یعنی اللہ کو پہچاننا.
آپ جو بھی کام کر رہے ہو نا وہ آپ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ آپ نے اپنی کتاب کو پہچاننا ہے، کتاب کو پہچاننا ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے اللہ کے پیغام کو پہچاننا ہے. اسم کے مطلب بھی ہے کہ آپ جو شروع کر رہے ہیں، آپ جو شروع کر رہے ہیں اس کو آپ جانتے ہو، پہچانتے ہو، اس لیے آپ شروع کر رہے ہو. بغیر جانے پہچانے شروع کرنے سے آپ کو نقصان ہو جاتا ہے. تو اللہ کی پہچان بہت ضروری ہے. مطلب ہر کام کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے. ہماری کتاب کو ہم جب جانتے ہیں تو ایک اصول، ایک قانون ہوتا ہے جس کو ہم کو پہچانا پڑتا ہے. تو وہ اگر ہم کام کو سمجھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے رحمان اور رحیم رہے گا، ورنہ ہمارے لیے وہ نقصان دہ رہے گا. تو کام کو پہچاننا. اگر ہم سوئمنگ پول میں جا رہے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم کو تیرنا آتا ہے کہ نہیں. کہ یہ پانی کو ہم پہچانتے ہیں کہ پانی کی صفت یہ ہے کہ ہم کو یہ ڈبا سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم کو تیرنا آتا ہے یا کشتی ہے ہمارے پاس تو ہی ہم پانی میں اتر سکتے ہیں، جو ڈیپ پانی ہو، گہرا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو ذکر مطلب خیال رکھنا ہے اللہ کا اسم کا. اسم کے مطلب کتاب کا جو رول ہے، جو مناسک ہے ہمارا، جو رجوع توجہ سے پہلے آپ کو کسی کام کو بھی توجہ دینے سے پہلے، یا کار چلا رہے ہو تو اس کا میکنزم، گیئر، کلچ، بریک، اسٹیئرنگ کے کیا فنکشنز ہے، یعنی آپ کو اس کو پہچاننا ہے. تو اسم کے مطلب ہے اللہ کو پہچانا. تو اللہ کیا چیز ہو گئی ہے؟ جب آپ اللہ کو پہچانو گے تو وہ یہاں اللہ کو پہچاننے کو رزق بولا ہے، تو وہ آپ کو رزق پرووائڈ کرے گا، آپ کو ایک راستہ بتائے گا، ایک رزق، ایک علم اور ہدایت کا راستے کو بولا ہے، رزق بولا گیا ہے. تو کتاب کو جب ہم سمجھیں گے، جب اللہ کو سمجھیں گے تو اللہ اس کے لیے ہم کو ایک راستہ بتائے گا. اور راستہ کس میں سے نکلے گا؟ وہ راستہ ایک لفظ ہے بہیمتی. بہیمتی جس کے لیے ہم بولتے چار پہیے. یہ لفظ مؤنث ہے، اس کا مطلب چار پہیے کے اپنے مطلب چار پائے، مطلب چوپاہے. چوپاہے. چوپاہے کی، جی. ہاں، یہاں چوپاہی کی بات نہیں ہو رہی ہے. انعام کے مطلب بھیڑ بکری نہیں ہے، بھیڑ بکری اونٹ کی بات نہیں ہے. انعام جو لفظ ہے، جیسا انعمتا علیہم، یہاں کوئی اچھی چیز کی. انمتا کے مطلب، انمتا میں دیکھو، انمتا یہی اپنے مصدر سے آیا. تو یہاں کوئی چوپائی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کوئی بات ایسی ہو رہی ہے. نعیم کے مطلب ہے جس چیز میں آپ کمفرٹیبل، جس میں آپ مزہ لوگے، جس سے آپ کو خوشی ملے گی. تو یہ بہیمتی جو لفظ ہے، بہیمتی کے لفظ کے مطلب ہے، لغت کی معنی اس کے یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو خود سے الگ کرتی ہے. لغت میں آپ کو معنی کیا ملیں گے؟ کہ ایک ماں اپنے بچے کو اپنے سے الگ کرتی ہے تاکہ وہ خود ہی گھاس شکار کر سکے سکھانے کے لیے. تو وہ اپنے سے الگ کر دیتی ہے. مطلب یہ ایسا پروسیس ہے، خود کا پروسیس ہے. اس میں آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کے استاد، آپ کے ٹیچر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ آپ کی خود کی کتاب ہے، آپ کا خود کا اللہ ہے. تو آپ کو سمجھنا ہے، بولتے نا ورک از ورشپ، یہ آپ کا خود کا کام ہے. تو آپ کو وہ حساب سے کرنا ہے. اس میں آپ کا استاد کام نہیں آئے گا، اس میں آپ کے ماں باپ کام نہیں آئیں گے. یہ بہمتی کے مطلب یہ کہ یہ ہم اپنی ماں باپ سے الگ ہو گئے اور ابھی ہم خود سیکھ رہے ہیں. تو یہ پہلے جو شروع میں ہوتا ہے جو پروسیس، اس کی دیکھو لفظ ایک ہے مگر اس کو سمجھانے کے لیے ورڈ بائی ورڈ نہیں سمجھا سکے. اس کے پورے مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہے، یہ جو عمل ہے، یہ پہلے ڈاؤٹ، شک سے شروع ہوتا ہے، الجھن رہتی ہے. اس کے بعد جب یہ شروع ہوتا ہے، جب الجھن ہوتی ہے، شک ہوتا ہے، اس کے بعد یہ پروسیس شروع ہوتا ہے. تو اس میں انعام کے مطلب ہے اس میں مزہ آتی ہے، اس میں خوشی ملتی ہے، اس میں ہم کو سکون ملتا ہے. سمجھے؟ تو آگے اور کیا بول رہی آیت کہ یہی تمہارا خدا ہے، یہی تمہارا الہ ہے. الہ کے مطلب کیا ہے؟ جس کے طرف ہم رجوع ہوتے ہیں، جس کی طرف ہم عبادت کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، جس کی طرف ہماری ریورنس کو کیا بولیں، عقیدت رہتی ہے. تو الہ کیا چیز ہے؟ جس کی طرف ہم تہذیب اور تمیز میں رہتے، جس کے جو ادب سے رہتے ہیں، جس کی طرف ہماری کیا بولا تھا میں نے بھی لفظ، رغبت رہتی ہے، جس سے انسپائر رغبت ہوتا ہے. رہتی، ہاں، جس کی طرف ہماری یعنی ایک وہ رہتی ہے ریورنس، عقیدت رہتی ہے، اس کو الہ بولتے ہیں. تو کیا قرآن بول رہا ہے؟ یہ تمہارا جو راستہ ہے، جو مشکل، جو شک بھرا، جو الجھن والا راستہ ہے، جو تم کو نکالنا ہے. تم کو کوئی استاد اور کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی گرو، کوئی نہیں ملے گا. یہ تم کو خود کو ہی ڈھونڈ رہا ہے.
تو لغت میں کیا مطلب ہے؟ یہ ایسا راستہ جو ماں اپنے بچوں کو چھوڑ دیتی کہ بھائی اب تو کر، اب تو گھاس ڈھونڈ. تو مفہوم کے اندر یہ وہ راستے کی بات ہو رہی ہے جو راستہ ہم کو خود کو ڈھونڈنا ہے. تو یہی تمہارا الہ ہے، یہی واحد تمہارا الہ ہے، اور تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. کیونکہ تم کو اگر کرکٹ کھیلنا ہے تو کرکٹ ہی تم کو کرکٹ ہی تمہارا الہ بنانا پڑے گا. اگر تم کو میوزک کر رہے تو میوزک ہی تم کو بنانا پڑے گا. اگر تم سائنٹسٹ بن رہے تو سائنٹسٹ ہی تم کو الہ. تو واحد تمہاری جو مناسک ہے، تمہارا جو رجوع ہے، تمہارا جو توجہ ہے، تمہاری جو بھکتی ہے، جو تمہارے پورے احساس ہے، ایموشن سے تم کو اپنے الہ پہ ہی کرنا پڑے گا، اور اسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، اسی کے سامنے تسلیم ہونا پڑے گا، اسی کے سامنے آپ کو توجہ اور انکساری کے ساتھ میں اسلمو کے مطلب ہے اسی میں تم کو سکون ملے گا. وہ جھکنے میں ہی تمہارا سکون ہے. تم کو سرنڈر ہونا ہے، وہاں ہی تم کو سکون ہے. وہ فارم 4 ورب ہے وہ بھی. تو ایسے لوگوں کو ان کے احساس میں خوشی کی لہر دوڑے گی. تو یہ ہو گیا 22/34. امید ہے تھوڑی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو 22/35 پڑھ لیجیے آپ، تھوڑا سا یہ بھی لے لیتے ہیں. تو سر یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم ومقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 22 آپ کا ترجمہ ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اپنی کتاب کو جانتے ہیں، اور جاننے اور پہچانے سے، ذکر کرنے سے، اللہ کی یاد اور اس کا خیال رکھنے سے ان کے قلب کے اوپر تھرتری، یعنی ان کے قلب کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کو یعنی ایک خوف سے کہ بھائی ان کو پتا ہے کہ اللہ کیا چیز ہے، اللہ کی صفت جانتے ہیں وہ، سمجھے. اور وہ صبر کرتے ہیں. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے اوپر مصیبت بھی آتی ہے نا، پریشانیاں بھی آتی ہے، تو ہم کو صبر کرنا چاہیے. اور صبر کے ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں. پھر یہاں آ گیا مقیمی فارم 4 ہے، مطلب خود ہی جڑتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، خود ہی جڑتے ہیں. فارم 4 کے مطلب یہ نہیں کہ کسی اور کو پڑھا رہے ہیں، خود ہی. مقیمی کے مطلب ہے ان کا خود مقام، ان کا خود ہی انہوں نے اقیم الصلاۃ، یعنی یہ خود ہی کر رہے ہیں صلاۃ. اور جب ان کو اس کتاب میں سے علم اور ہدایت ملتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یونفقون بھی فارم 4 ہے، خود کے اوپر خرچ کرتے ہیں. جو رزق کے مطلب کیا ہے؟ کھانا پینا نہیں مل رہا ہے. صلاۃ قائم کیوں کر رہے ہیں؟ کتاب اور ہدایت اور اصلاح کرنے کے لیے، اور آگے بڑھنے کے لیے، صراط المستقیم پہ چلنے کے لیے صلاۃ قائم کر رہے ہیں، تاکہ ہماری کتاب ہم کو ڈائریکشن بتائے، ہماری امامت کرے، اور ہم کو ہماری اصلاح کرے. اس لیے نہیں کہ ہم کو لوگوں کو کھانا بانٹنا ہے. کھانا بانٹنا بری بات نہیں ہے، مگر یہ آیت کھانے بانٹنے کی نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ ینفقون کے مطلب دوسروں کو کھانا کھلانا نہیں ہے. رزق جو ہے وہ جو علم جو دیا ہے، جو صلاۃ کے وجہ سے، جو کتاب سے جڑنے کے وجہ سے، جو تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے جو تمہارے کو مصیبت آئی ہے، اور اس کے بعد جو تم کو اس میں سے جو فائدہ ملا ہے، جو انعام ملا ہے، جو تمہارے کو خوشی ملی ہے، جو آپ کو مزہ ہے، اس میں سے آپ اپنے اوپر خرچ کرو. مطلب علم کو سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کرو. جو بھی ہدایت ملی ہے، تم نے جو خواب دیکھا ہے، جو تم نے سوچا ہے کہ تم کو بہت بڑا سائنٹسٹ میں تم کو یہ انوینٹ کرنا ہے، یہ ڈسکور کرنا ہے، یہ کرو، تو وہ سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر بندوبست کرنا ہے. کیونکہ زندگی چلے جاتی ہے کھوجنے میں، تحقیق کرنے میں، ریسرچ کرنے میں. اگر ہم جو اللہ ہم کو دے رہا ہے تو اس کے اوپر ہم کو سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، خود کے اوپر خرچ کرنا ہے. تو رزق کا مطلب وہ ہے جو اللہ جو علم ہدایت دے رہا ہے، جو راستے بنا رہا ہے، وہ سب سے پہلے خود اپنے اوپر خرچ کرے، تاکہ جو ہم نے جو کتاب کا جو حکم ہے کہ ہم کو جو کتاب بول رہی ہے، جو کرنا، جو عمل کرنا کام، اس کو ہم مکمل کر سکیں. تو یہ 22/35 بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو آپ کا الہ جو ہے، ہر کسی کا اپنا الہ ہے. میرا الہ قرآن ہے. قرآن کے پیچھے میں پاگل ہوں، مجھے قرآن سمجھنا ہے. مجھے عربی نہیں آتی، مجھے اردو برابر نہیں آتی، مجھے انگلش نہیں آتی،
پھر بھی لوگ بولتے ہیں کہ آپ بولو، مجھے بات کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی میں بولتا ہوں کہ سمجھاؤں لوگوں کو. یہ میں نے بنا دیا، میرا ایک مشن بنا دیا، کہ بھائی مجھے قرآن سمجھنا ہے. میں 10%، 20%، 25% قرآن سمجھاؤں، پھر بھی میرا مشن ہے کہ بھائی میں سمجھاؤں، میں سمجھتا ہوں، سمجھاتا ہوں. کبھی کبھی لوگ بولتے ہیں کہ بھائی دیر کیوں ہو جاتی ہے، تو دیر اس لیے ہوتی ہے کہ بھائی مجھے کہیں سے کاپی پیسٹ نہیں کرنا ہے، مجھے خود کو سمجھنا ہے سمجھانے کے لیے. اور یہ چیز میں 30-35 سال سے سوچ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں. اس کے باوجود بھی مجھے قرآن ایسے سمجھ میں آ رہا ہے. اور میں بھی، یہ میرے لیے بھی مشکل ہے، مگر میرا انعام کیا ہے کہ میرے اندر خوشی کی لہر دوڑتی ہے. جب میں سمجھتا ہوں تو میرے اندر خوشی کی لہر دوڑتی ہے. جس طرح سائنٹسٹ کو ایجاد کرتا ہے، جب اس کو مکمل کرتا ہے تو خوشی کی لہر دوڑتی ہے. تو ایک ایک الفاظوں کو سمجھنے میں بھی خوشی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ. تو رزق جو ہے وہ آسمانی ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کی ہدایت ہے. ہمارے اندر جو کتاب ہے اس میں سے نازل ہوتا ہے، وہ اس میں سے ہماری سوچ پیدا ہوتی ہے، جس کو لوگ بولتے ہیں پھل. وہ پھل نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے، جو ویران ہمارے ذہن ہے، جو بنجر ذہن ہے، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، نہیں کہ فروٹس کے لیے، پھلوں کے لیے. تو یہ بھاجی ترکاری کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ گوشت مچھی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ علم کی بات ہو رہی ہے جو سماوات میں رہتا ہے. اور ہم نے اس کو اسٹارٹنگ میں ایک آیت کا میں نے وہ دیا تھا 51:22 کا، کہ جو آپ کا علم ہے وہ سماوات میں رہتا ہے. ٹھیک ہے جی سر، بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پہ ہم لوگ ختم کرتے ہیں. تو اس کے اوپر سوچئے گا، غور و فکر کیجئے گا، اور انشاءاللہ جلدی ایک نیا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو والسلام.